प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी जनाब अली थानी भाई, सेंट्रल कैबिनेट के तमाम जिम्मेदारान, नेशनल काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर, नेशनल काउंसिल मेंबर जनाब इर्तजा फारूकी भाई, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम टाउन के जिम्मेदारों, साथियों, कारकुनों और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोबाए ज़िंदगी से आने वाले तमाम मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, पाक ज़मीन पार्टी के हमदर्द सपोर्टर या जो हमारे हमदर्द सपोर्टर नहीं भी हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना टाइम निकाल कर आए, मीडिया के तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये जो साथी कैमरामैन है इस तरफ, अगर आप सिर्फ कैमरे ऑन करके अगर तशरीफ रख लें, इनको चेयर लगा दें, तो ये जो हमारे ये लोग डिस्टर्ब हुए, इनको बेचारों को, मेहमानों को बुलाया है, तो वो फिर जो है वो उनको मैं देख सकूं, और पता नहीं वो मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन मैं जरूर देखना चाहता हूं उनको, तो मैं देख सकूं कम से कम। ठीक है, ठीक है। तो ये कैमरे सेट करके ना, हाँ, इनको चेयर लगवा दें यहाँ पे, इनको जितने भी साथी कैमरा मैन है सारे, इनके लिए यहाँ पर चेयर रखवा दें। हाँ, इर्तजा भाई कहाँ है? इर्तजा भाई कहाँ है? कितना टाइम है मेरे पास? कितना टाइम है मेरे पास? हाँ, इनसे पूछा है लोगों से, बोर तो नहीं होंगे? बोर तो नहीं होंगे? हाँ, जैसे ये कोई जलसा नहीं है, मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं, लेकिन आपको बोर नहीं करना चाहता। आपको बुलाया है, आप आए हैं, तो जब आप बोर होने लगे तो आपने बता देना है कि भाई अब आज बस करें, बस कर देंगे हम। हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह की कोई, तो मैं चंद चीजें कहना चाहता हूं और चंद चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। इधर इधर लेफ्ट लगो, इस तरह कर लो, और ये चलना फिरना बंद कर लें, सारे लोग जो जहां है वहां बैठ जाए। और मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब नारा लगा रहे हैं, वोट को इज्जत दो। उनका मतलब यह है कि पीएमएलएन को वोट दो, अगर पीएमएलएन को वोट नहीं देंगे तो वोट की इज्जत नहीं होगी। यही मकसद है ना। अगर आप वोट को इज्जत देकर किसी और को वोट दे देंगे तो नवाज शरीफ साहब कहेंगे क्या हमने वोट को इज्जत दी? आप नहीं, वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि पीएमएलएन को वोट दो, वरना वोट की इज्जत नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है रोटी कपड़ा मकान जिए भुट्टो, ये है, बस यहां बता दो, रोटी कपड़ा मकान, और आगे जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई अगर हमें वोट दो या ना दो, ना हम रोटी छोड़ेंगे तुम्हारे पास, ना तुम्हारे तन बदन पे कपड़े छोड़ेंगे, और ना हम तुम्हें मकान में रहने देंगे, और आगे नारा लगेगा जिए भुट्टो। एमक्यूएम कह रही है अपनों का वोट अपनों के लिए। दैट मीन्स कि अगर आपने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया तो आप गैरों को वोट दे रहे हैं। अगर आपने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया तो आप गैरों को वोट दे रहे हैं। अपनों का वोट अपनों के लिए। पीटीआई कह रही है कि तब्दीली को वोट दो। और आगे फुल स्टॉप है, और उस तब्दीली की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन नहीं है आगे। कोई उस तब्दीली की कोई सीक्वेंसिंग नहीं है कि वो तब्दीली कैसे होगी, कहां होगी। और हम लग गए, और उसका नतीजा आज ये है कि वो तब्दीली जो है वो तबाही बनकर हमारे सरों पर गिर रही है रोजाना रोजाना। तो
تبدیلی نہیں آئی, روٹی کپڑا مکان نہیں ملا, ووٹ کو عزت دو جو کہہ رہے ہیں, وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے. اب یہ حکومت جائے گی, دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, تو کیا FIR تھانوں میں رشوت کے بغیر کٹنا شروع ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے آنے سے؟ کیا کورٹوں کا نظام, کورٹس کا نظام حرام کھائے بغیر چلنا شروع ہو جائے گا؟ کیا یہ SPCA والے بلڈنگ والے حرام کھانا بند کر دیں گے نواز شریف جانے سے, اس حکومت کے جانے سے, اگلے حکومت کے آنے سے؟ کیا سارا نظام یکسر چینج ہو جائے گا؟ کیا پاکستان میں اس شہر کراچی میں ایک دم سے نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا, ٹینکر سارے بند ہو جائیں گے؟ نہیں. ہاں 2-4 ہائی ویز بن جائیں گی, موٹر ویز بن جائیں گی, سڑکیں بن جائیں گی, شاید کچھ کرپشن کے لیول تھوڑا سا پوائنٹ سم تھنگ کم ہو جائے گا, لیکن یکسر ہماری زندگیوں میں وہ خاص فرق تو نہیں پڑے گا. ایسا تو نہیں تھا کہ عمران خان کے آنے سے پہلے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, تو عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی دودھ کی نہریں, ایسا نہیں ہے. نہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, نہ میں صرف آپ کو ریئلٹیز کو ویژوائز کرانا چاہتا ہوں میں, کہ ہم یہ نعروں میں آ کر ہم سمجھ رہے ہیں بھائی اب یہ جائے گا دوسرا آئے گا تو ٹھیک ہوگا. نہیں ٹھیک ہوگا, اس لیے کہ وہ آگے کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم یہ سوال, بھائی تبدیلی آ جائے گی, تبدیلی بھائی کیسے ہماری زندگی, ہم یہ سوال نہیں کرتے کیسے. ووٹ کو عزت کو, اس سے کیا ہوگا, میرے گھر میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ سوال نہیں کر رہے. ووٹ کو عزت کو سے کیا اس شہر کا کوٹا سسٹم ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں سوال کر رہے. ووٹ کو عزت دے رکھی تھی نا عمران خان نے پہلے. نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کو یہ سندھ گروی رکھ دیا تھا, جن کے 4 دفعہ 5 سالوں میں آئے سیلابوں میں کسی جنازے کو کے اوپر فاتحہ کرنے کے لیے, اور اسی طرح 3-4 دفعہ آئے وہ, اس لیے کہ انہوں نے ان کو حکومت چلانی تھی وہاں پہ. میں اس کو جلدی تو یہ آپ کو میں صرف ویژوائز کرانا چاہتا ہوں اس والی بات کو, کہ بھائی یہ جو ایک دم سے ہم یہ جو سارے یہ لوگ ہیں, یہ جو سلوگن دے رہے ہیں کہ اپنوں کا ووٹ, اپنوں کے لیے روٹی کپڑا مکان, جیے بھٹو, ووٹ کو عزت دو, تبدیلی آ کر رہے گی, تبدیلی پاکستان میں آ کر, ان سب لوگوں کے سلوگن کے آگے کا نظام نہ کسی نے پوچھا ہے, نہ انہوں نے بتایا ہے. پاکستان میں ظلم ہے, ہر لیول پہ ظلم ہے, ہر طرح سے ظلم ہے. کوئی کام آپ, صحیح کام آپ آسانی سے کر نہیں سکتے. آپ کے پلاٹ, آپ کے گھر بیٹھے جو ہے وہ کسی اور کے نام ہو جائے گا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا جینوئن کیس آپ کورٹوں میں چکر لگا کر تھک جائیں گے, آپ کی پوری نسلوں کی پراپرٹیز بک جائیں گی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو جو ہے وہ پولیس کسی بھی الزام پر, کسی کے بڑے کے کہنے پر اٹھا کر بند کرتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو پینے کا پانی آئے, آپ کو پینے کا پانی نہیں آ رہا, کبھی نہیں پتا کہ کس صدی میں آئے گا. آپ کے گھر کے سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, نہیں پتا کہ کب ٹھیک ہوگا. آپ کے ساتھ گھر کے آگے کا کچرا نہیں اٹھ رہا, نہیں پتا کون اٹھائے گا. سرکاری ہسپتالوں میں, سرکاری اسکولوں میں, تعلیم اور اسپتالوں میں دوا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ سرکاری اسپتال میں بھی کوئی دوا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, سرکاری اسکول میں تعلیم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. ہزاروں ارب روپے لگا رہے ہیں میرے اور آپ کے پیسوں سے, ہزاروں ارب. رات کے 2:30 بجے پیٹرول کی 8 روپے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بے شرمی سے آ کر اس کے اوپر جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں. ظلم ہے, ظلم ہے, ہر لیول پہ ظلم ہے, ہر لیول پہ ظلم ہے. معاشرہ بالکل تباہ برباد ہو گیا ہے. ظالم کی ایک خصلت ہے, ظالم دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے, جہاں جہاں ظلم ہوا ہے,
اور ظلم کرنے والے کی ایک بات، ایک خصلت بالکل ہر ظالم میں ایک جیسی ہے، وہ یہ کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ طاقت کو پوزیس کرتا ہے، وہ پاور کو پوزیس کرتا ہے، وہ سارا کنٹرول اپنے پاس لیتا ہے، وہ تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام وسائل کے اوپر پہلے خود قابض ہوتا ہے، ون مین شو، تمام پاور کو اور سینٹرلائز وے آف مینج، اور ڈی سینٹرلائز کے بجائے سینٹرلائز کرتا ہے وہ۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ تمام اختیارات اور وسائل کا ارتکاز ایک جگہ ہو جائے، اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ۔ پاکستان میں ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ صوبے کے گزرے، یہ پوری پاکستان کی دولت کے مالک ہیں، پورے پاکستان کی پوری ریاست کی پاور کے مالک ہیں۔ 5 افراد ٹوٹل، 5 افراد ٹوٹل، 5 افراد۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سندھ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پچھلے 13 سالوں سے 10,242 ارب روپے ملے ہیں وفاق سے، میرے اور آپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے 10,242 ارب روپے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ صرف کتنے ہوتے ہیں ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ایک اندازے کے لیے آپ کے سامنے ایک پیمانہ رکھتا ہوں۔ میں نے اپنے ٹینیور میں بینگ اے سٹی ناظر، میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 300 ارب روپے خرچ کروائے۔ 300 ارب روپے، آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں اکثر، 300 ارب روپے۔ اس 300 ارب روپے میں سے میں نے تنخواہیں بھی دی ہوں گی، میں نے اپنی سٹی گورنمنٹ کے گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈلوایا ہوگا، اور 150 سے 200 ارب روپے انفراسٹرکچر پہ خرچ کیا ہوگا۔ تو لیٹ سے 200 ارب روپے میں نے انفراسٹرکچر پہ لگایا ہوگا، تو 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر کراچی جیسے بڑے شہر میں اتنا لگا، اتنا بڑا کہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں کراچی شامل ہو گیا۔ دنیا بھر کے لوگ، ادارے بلا کر مجھے میڈل پہناتے تھے، ایوارڈ دیتے تھے۔ نہیں، میں تالی بجوانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، سنیں میری بات۔ دنیا بھر میں ریکگنائز ہو گیا کراچی، اتنے پروجیکٹس بنے کہ آج 11 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے اس جگہ کو، آج بھی کراچی کے لوگ اس پروجیکٹس کے اوپر چلتے ہیں، وہی پروجیکٹ اسی کی وجہ سے کراچی چل رہا ہے آج تک۔ لوگ یاد کرتے ہیں کتنے پیسوں سے؟ 200 ارب روپے سے، 200 ارب روپے سے۔ اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو 13 سالوں میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں۔ ابھی دماغوں میں زور مت ڈالیں، پریشان ہو جائیں گے۔ 10,000 گھر جا کے سوچئے گا، 10,242 ارب روپے خرچ ہونے کے بعد سندھ انسانوں کی رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ، ایک یونین کاؤنسل ماڈل نہیں دکھا سکتے جہاں پر انسانوں کی ایک یونین کاؤنسل یوسی پورے سندھ بھر میں، کہ جہاں پر ایک بیسک نیسیسٹیز آف لائف انسان کی مل رہی ہو۔ یہ ہے کمپیریزن۔ تو ایک آدمی کے پاس ساری طاقت، ایک آدمی نے 10,242 ارب روپے خرچ کیے ایک آدمی کے ہاتھ سے۔ یہ ہے، اس کو میں ایکسپلین کر رہا تھا پہلے، یہ ہے اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ۔ اس کو کہتے ہیں کہ اختیارات اور وسائل کا ارتکاز، اس سے ظلم جنم لے رہا ہے، اس سے کرپشن جنم لے رہی ہے۔ دنیا نے تو یہ سب کچھ تباہ برباد ہے۔ تو کسی بھی وزیر اعظم کے تبدیل ہو جانے سے، گورنمنٹ کے تبدیل ہو جانے سے، یہ اس گورنمنٹ کے جانے اور کسی نئی گورنمنٹ کے آنے سے، کیا یہ جو فینومینا میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ چینج ہو جائے گا؟ کیا یہ تو یہی رہے گا؟ یہ جو ایکویشن یہ چینج ہو جائے گی کیا؟ یہ تو یہی رہے گی، یہ تو نہیں چینج ہو رہی۔ اس لیے کہ ظالموں نے، جو لوگ ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، انہوں نے ظلم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تمام پاور سے لیس کر دیا ہے، نیچے کی کوئی اپنی پاورز کو انہوں نے نیچے ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیا۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی جو سب کچھ خراب ہے نا، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔
ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے روٹی کپڑا مکان جیے بھٹو، ہم نہیں کہہ رہے کہ تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ووٹ کو عزت دو، ہم کہہ رہے ہیں یہ سب تباہ کاریاں ہیں نا، ساری تباہی بربادی، ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے، ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے۔ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے ٹھیک کریں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، پاکستان کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہے ریئل ایشو۔ پاکستان کے یہ جو مسئلہ ہے اسی میں حل ہے۔ صرف عام انسانوں کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، عام انسانوں کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں، عام انسانوں کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آپ کو پروف کیا کہ یہ مسئلہ اختیارات اور وسائل کی ایک جگہ جمع ہونے سے ہے، پیسے کے کنٹرول کا ایک جگہ جمع ہونے سے ہے۔ اگر اسی 10,242 ارب وزیر اعلیٰ کے اس 10,242 ارب روپے کو میں 2,000 لوگوں کو امپاور کر دوں، 2,000 لوگ سندھ میں اس 10,242 ارب روپے کو خرچ کرنے والے ہوں تو ایک آدمی کے بجائے 2,000 لوگوں کو یہ اختیارات مل جائیں، 2,000 لوگوں کو یہ اختیارات مل جائیں کہ وہ اس 10,242 ارب روپے کو ڈیوائڈ کرو اور اس 2,000 لوگ اس کو استعمال کریں۔ مثلا مجھے پینے کا پانی چاہیے، میرے گھر کا سیوریج ٹھیک چاہیے، میرے گھر کے آگے کچرا اٹھا ہوا چاہیے، مجھے اسپتال میں سرکاری دوا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے سرکار کے اسکولوں میں تعلیم چاہیے اپنے بچوں کے لیے، مجھے اچھی سی ٹرانسپورٹ چاہیے، مجھے رات میں بجلی چاہیے، صبح گیس چاہیے، مجھے پینے کا پانی گھر میں چاہیے، مجھے لوکل پولیسنگ چاہیے بغیر رشوت والی، لوکل پولیسنگ چاہیے بغیر رشوت والی، مجھے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی چاہیے، یہ مجھے اپنے محلے کا پارک ٹھیک چاہیے، گرین چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی بات ایکسپلین کر پا رہا ہوں۔ یہ جو جتنے بھی آئٹم میں نے آپ کو بتائے، سنیں، یہ جو جتنے بھی نام میں نے سبجیکٹس آپ کو گنائے، یہ میں اس کیسے کا جواب دے رہا ہوں، کیسے ٹھیک کریں گے یہ سارے معاملات، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے، یہ سب میں اختیارات وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر، ایم پی، ایم این اے سے لے کر نیچے آپ کے گلی کی یو سی چیئرمین کو دے دوں۔ آپ کے اس یو سی میں 4 اسکول ہیں، اس کی ذمہ داری اور اس کا پیسہ اس کے پاس آئے۔ اس کی یو سی میں 4 ہاسپٹل ہیں، 2 ڈسپینسری ہیں، اس کا پیسہ، اس کی پاور اس کے پاس آئے۔ اس کی گلی میں پانی آنے کے پیسے اور اس کی پاور اس کے پاس آئے۔ اس کے سیوریج کے نظام کا اختیار اس کے پاس ہو، اس کے کچرا اٹھانے کا نظام اس کے پاس ہو، اس کی یوٹیلیٹیز کا نظام اس کے پاس ہو، اس کے محلے کے پارک کا نظام اس کے پاس ہو، میں ایک یو سی چیئرمین کو دے دوں۔ اور اس کے یہ جو وزیر اعلیٰ کو 10,242 ارب روپے مل رہے ہیں، اس میں سے جو اس یو سی میں ان کاموں کے پیسے ہیں، اس کو لا کے ڈائریکٹ کے پیسے دے دوں تو وہ خرچ کرے گا، تو وہ آپ کے محلے میں کہیں رہ رہا ہوگا۔ وہ جو یو سی ناظم ہے، چیئرمین ہوگا، وہ آپ کے محلے میں کہیں رہ رہا ہوگا، کسی گلی میں۔ ایک لمحے کے لیے یہ سمجھیں، فرض کریں کہ وہ ہم نے کسی کرپٹ آدمی کو یو سی ناظم بنا لیا، ہم نے کسی کرپٹ انسان کو یو سی چیئرمین بنا لیا غلطی سے، تو ان چیزوں کا اختیار جب اس کے پاس ہے اور وہ کرپشن کر رہا ہے، تو میں 1 ہفتے دیکھوں گا، 2 ہفتے دیکھوں گا، 1 مہینہ دیکھوں گا، دوسرے مہینے دیکھوں گا، تیسرے مہینے ہم کیا کریں گے، محلے والے جمع ہوں گے 10 لوگ اور جا کر اس کا دروازہ نوک کریں گے کہ میرے بچے جہاں اسکول جا رہے ہیں پیسہ تمہارے پاس آ رہا ہے لیکن تعلیم گر رہی ہے، میرے بچے جہاں اسپتال میں جاتے ہیں دوا کے لیے پیسہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کی کوالٹی گر رہی ہے، میرے گلی سے کچرے کی صفائی پوری نہیں ہو رہی،
میرے پارک سے وہ گرین سے جو ہے وہ یلو ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں جا کے دروازہ نوک کروں گا، 10 لوگ جا کے دروازہ نوک کریں گے اور وہ باہر نکلے گا تو اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے. یہ جو ان 10 لوگوں کا ہاتھ اس یوسی ناظم کے گریبان پر ہے نا، یہی نیب کا ہاتھ ہے. کوئی نیب نے آج تک، اینٹی کرپشن نے آج تک کوئی کسی کرپشن کو نہیں روک سکی ہے. آپ مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کر بتائیں کہ آپ کسی وزیر کو گریبان سے پکڑ سکتے ہیں؟ ان کاموں کی، جن کاموں کا میں نے آپ کو بتایا، ان کاموں کی ذمہ داری کسی وزیر کے پاس ہے. آپ اس کو گریبان سے پکڑ مل سکتا ہے؟ آپ کو، آپ کے محلے میں رہتا ہے وہ؟ آپ کسی ایم ایل اے کو پکڑ سکتے ہیں؟ آپ کسی ایم پی کو پکڑ سکتے ہیں؟ آپ کسی وزیر اعظم کو پکڑ سکتے ہیں؟ تو جتنے لوگ ہیں جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، جو روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں، جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، جو اپنوں کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی یہ اختیارات اور وسائل نیچے آپ کی گلی میں آپ کے بندے کو دینے کی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں بس اس نعرے میں ووٹ دے تو نظام وہی چلے گا. 70 سالوں سے تباہی بربادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ جب ہوگا تو اسی کو کہتے ہیں ریفارم. یہ ہم سنتے ہیں ریفارم، ہمیں ریفارم کرنا چاہیے. ریفارم یہی ریفارم کہلائے گا جب آپ اختیارات اور وسائل لا کر آپ گلی میں دیں گے. اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ووٹوں سے. پاک سرزمین پارٹی کیسے ٹھیک کرے گی؟ پاک سرزمین پارٹی کہتی ہے کہ ہم آئین میں 2 تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آئین میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ پروپوزل دے رکھا ہے، بینر لگا رکھے، باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ جو چیپٹرز ہیں یہ ہم آئین کی کتاب میں لکھوا دینا چاہتے ہیں جو لکھا ہوا نہیں ہے، تاکہ کسی کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور ہم یہ جو NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں، اس کے آگے کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے PFC ایوارڈ، پروونشل فائنانس کمیشن. وہ وزیر اعلیٰ نہیں دیتا ڈسٹرکٹ کو. ہم آئین میں یہ پروونشل فائنانس کمیشن لکھوا دینا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں آ گئی آئین میں، اختیارات آ گئے اور پیسہ آ گیا. جب آئین میں لکھ دی جائے گی بات تو کسی وزیر اعلیٰ کو اس کے اوپر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح سے آج وزیر اعظم کے پاس کون سا محکمہ، اس کے اوپر کہیں بحث نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. آج وزیر اعلیٰ کے پاس کون سا محکمہ ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں، جو گلی کوچوں کے اختیارات ہیں، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا. ہم اس کو آئین کی کتاب میں لکھوانا چاہتے ہیں. اب آئین کی کتاب میں لکھوائیں گے کیسے؟ اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. پاکستان میں آئینی تبدیلی کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. اور ابھی آئندہ آنے والے ریسنٹ فیوچر میں، یعنی کہ امیجیٹ 1-2 سالوں میں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی آئے. لیکن اب پاکستان میں کسی کے پاس بھی ایبسولوٹ پاور 2/3 میجورٹی نہیں آئے گی. میں آپ سے ایگزیجریشن کیے بغیر کہہ رہا ہوں، نہیں چاہیے 2/3 میجورٹی. اس کراچی سے کہ 21 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس کراچی کی 10 سے 15 سیٹیں PSP کے پاس ہوں. صرف 10 سے 15 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، PSP کے پاس ہوں تو کسی کو وزیر اعظم بننے کے لیے PSP کی اس 10 سے 15 سیٹوں کی ضرورت پڑے گی. جس طرح سے آج وزیر اعظم بنا ہوا ہے 6 سیٹوں پہ، 7 سیٹوں پہ، 8 سیٹوں پہ، اب پاکستان میں ایسی وزیر اعظم بنیں گے. PSP کی 10 سے 15 سیٹوں کی ضرورت ہوگی. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہمارے پاس اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے ہم سے سیٹیں مانگنے آئے گا تو ہم اسے بالکل سیٹیں دیں گے، اس کی سپورٹ کریں گے انکنڈیشنل. ہم اس سے وزارتوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم اس سے عہدوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم اس سے پروٹوکول، اس سے ٹھیکے نہیں مانگیں گے. ہم کہیں گے کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس 15 سیٹیں انکنڈیشنل دیں گے. لیکن یہ 2 آئینی ترمیم ہیں، پرچے پہ لکھے ہوئے ڈرافٹ بنا ہوا ہے.
ہم آپ کے ساتھ انکنڈیشنل، آپ کے پاس جو نمبر ہے، میرے پاس جو نمبر ہے، اس کو ملا کر ہم آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. آپ یہ آئینی ترمیم کرو، میں آپ کو اپنی آخری سانسوں تک آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ والا کام آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اگر کوئی یہ نہیں کرے گا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. پھر ہماری سیٹوں کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ پاک سرزمین پارٹی کا آبجیکٹو ہے، یہ لانگ ٹرم ویژن ہے، اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ پورا ٹریک ہے، یہ پورا طریقہ کار ہے. اس کی ہم یہ وہ چیز ہے جس سے ایک ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر، اس سے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس سے وہ چیزیں گلی گلی محلے محلے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں اس حصے کو یہی روکتا ہوں. آپ اس پہ یہاں سے جائیں، اس پہ سوچیں ضرور. کوئی آپ کو نعرہ دے تو اس کے اوپر اس کے سامنے آپ کے دماغ میں سوال آنا ضرور چاہیے کیسے. کوئی کہے کہ ہم ٹھیک کر دیں گے تو آپ سوال ضرور کریں گے کیسے. آپ ہم سے پوچھیں گے، ہم نے آپ کو بتایا ہم کیسے ٹھیک کریں گے. ہم کوئی آپ کو فلیشی قسم کا نعرہ نہیں دے رہے، ہم آپ کو پورا پیٹرن بتا رہے ہیں اور ایگزیجریشن کیے بغیر بتا رہے ہیں کیسے ٹھیک کریں. اور دنیا آج جہاں 200 سال ہم سے آگے ہے، انہوں نے ایسے ہی ٹھیک کیا ہے. انہوں نے ایسے ہی ٹھیک کیا ہے. جو دنیا ہم سے 200 سال آگے ہے انہوں نے ایسے ٹھیک کیا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جس سے اس کے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، کہ بھئی ہماری ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے. ہم کیوں ہیں، پی ایس ٹی کیوں ہے، ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا. آج آپ کا جو یہ حشر ہے شہر کا، یہ اس نہج میں کیسے پہنچا شہر؟ آج اس نہج میں کیسے پہنچا؟ آج 21 سیٹیں ہیں اس شہر میں. 18 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو حکمراں جماعت ہے. 14 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس 2018 میں، اور 4 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس. تو 21 میں سے 18 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کا وزیر اعظم ہے، جن کا صدر ہے، جن کا گورنر ہے، جن کے وفاقی وزراء ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس اس شہر میں 3 سیٹیں ہیں 21 میں سے. لیکن اس 3 سیٹ والی پیپلز پارٹی نے شہر پہ قبضہ کر لیا ہے، اس شہر پہ قابض ہو گئی ہے. اور وہ 18 سیٹیں اور وزیر اعظم اور گورنر اور صدر رکھنے والی پارٹیاں اور وزراء رکھنے والی پارٹیاں بالکل ٹوتھ لیس، بالکل کرپٹ، بالکل نااہل، بالکل فارغ لوگ ثابت ہوئے ہیں. کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کیونکہ نااہل ہے، کیونکہ کمپرومائز کریکٹر تھا، کیونکہ ان سے زیادہ کرپٹ ہے. تو پیپلز پارٹی کو جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی لاٹری لگی ہوئی ہے شہر میں. کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے کردار والا. میں I want to take you with the journey کہ جہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کام شروع کیسے ہوا. آج لوگ آ کر، ہمارے ایم کیو ایم کے دوست آ کے ہم صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں، آ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. 4 سالوں تک ان کا میئر رہا، کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. میں آپ کو، چونکہ انسان کی میموری بہت ہے شارٹ، بہت ہے کم، وہ جلدی بھول جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہاں پر بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کی عمر آج 30 سال ہے نا، 30 سال جن کی عمریں ہیں، 30 سال کے جو نوجوان جو ہاتھوں میں موبائل فون لے کر سوشل میڈیا وارئر بنا ہوا ہے، کمانڈو بنا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ 1992 میں آج کے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان، وہ جب حقیقی بنا کر آئے تھے اس شہر میں، تو پہلے دن انہوں نے 18 مہاجروں کو قتل کیا. اس کے بعد اگلے 20 سالوں میں 10,000 مہاجر مارے ہیں. ان بچوں کیوں؟ کیونکہ 1992 میں آج جو بچہ 30 سال کا ہے، وہ یا تو ماں کے پیٹ میں تھا یا 1 سال کا ہوگا، گودوں میں ہوگا. تو اس کو تو نہیں پتا، وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کو تو نہیں پتا. آج وہ 30 سال کا ہے.
تو وہ اس کو اس کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ آگے پھیلا رہا ہے. اس کو آج جو نوجوان 20 سالوں کا ہے، 20 سال کا جو نوجوان ہے بالکل، اور اس کے خیال میں اس کو سب کچھ پتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی عامر خان 2011 میں 10,000 مہاجروں کو قتل کرنے کے بعد، شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد 2011 میں الطاف حسین سے معافی مانگ کے دوبارہ ایم کیو میں آ گیا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ 2011 میں جو آج کا 20 سال کا بچہ ہے وہ 10 سال کا تھا. 10 سال کے بچے کو کیا ہوش؟ آج جو 20 سال کا نوجوان ہے 2011 میں وہ 10 سال کا تھا، وہ تو 10 سال کا تھا. اور آج ہمارے ہاں اس ملک میں اور اس شہر میں 15 سے 30 سال والے نوجوانوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 68% ہے ملک میں. ہمارے اس کو کہتے ہیں یوتھ بل جائے ہوا ہے ہمارے یہاں. انہی کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. اور یہی جو ہے وہ انفارمیشن لے بھی ریسیو بھی کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. تو میں آپ کو چند حقائق آپ کے سامنے آپ نے دیکھے لوگوں کے جانتے ہوئے، لیکن آپ کی میموریز کو ریکال کرانا چاہتا ہوں. چلو بھائی ذرا شروع ہو جاؤ، دکھاؤ ذرا پہلے سین پہ آپ. یہ وہ منظر ہے 2008 کا. اس کو ہٹا لو، پھر سے ہٹا. یہ وہ منظر ہے 2008 کا. آصف علی زرداری صاحب اور فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر. یہ 9-0 کا سین ہے. 9-0 پہ فاروق ستار اور آصف علی زرداری ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. وہ ہم جب چھوٹے ہی تھے تو وہ یارانہ فلم تھی، پتہ نہیں کون سی فلم تھی، اجے وجے کی دوستی ہے نا مشہور. اجے وجے کی طرح بالکل ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا رہے ہیں. ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا رہے ہیں. 2008 ہے یہ، 2008. یہ 9-0 ہے. ہم ایم کیو میں تھے. یہ 9-0 کا سین ہے. یہاں سے شہر کی تباہی کا آغاز. یہ وہ دن ہے جس سے شہر کی تباہی کا آغاز ہوا ہے. یہ وہ دن 2008. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو جب اختیار جا رہا تھا تم چاند پہ گئے ہوئے تھے؟ بغیر تو آگے چلیے. یہ وہ سین ہے الطاف حسین صاحب. آصف علی زرداری صاحب کو لندن میں 2009 کا یہ سین ہے. جس پیپلز پارٹی نے آج قبضہ کر لیا ہے، ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں قائد تحریک. نیکسٹ. یہ 2012-13 کی تصویر ہے. ایم کیو ایم کا گورنر، سینئر ڈپٹی کنوینر بیٹھے ہوئے ہیں فاروق ستار، اور قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نیا سائن کر رہے ہیں جس میں اختیارات اور ڈپارٹمنٹ وسائل سارے دینے کی سارے کاغذات ہیں. وہ سائن کر کے اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں. وہ یہ میرے گھر کی بنائی ہوئی تصویر نہیں ہے. یہ 2012-13 کے اخباروں میں چھپی نیچے کیپشن پڑھے، گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد نئے بلدیاتی آرڈیننس پر دستخط کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ اور فاروق ستار بھی موجود ہیں. یہ اخبار جن اخبار کا کیپشن ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے شہر حوالے کر رہے ہیں. کس لیے؟ اپنی گورنری بچانے کے لیے. اس وقت ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس کو یہ شہر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ وزارتیں انجوائے کر رہی تھی، وزیر تھے. 2014 نومبر تک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی وزارتوں کا حصہ رہی ہے. 2014. یہ 2012 کی تصویر ہے. تو ایم کیو ایم تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی، شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھی. الطاف بھائی سے کسی نے تیز آواز میں اینکر نے بات کر لی، شہر بند. ہماری خبر نہیں چلی، شہر بند. الطاف بھائی کا لندن میں شناختی کارڈ پاکستانی ایمبیسی والے نہیں دے رہے، شہر بند. ابے جب یہ پورا شہر حوالے کر رہے تھے تو شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ کیوں ہڑتال نہیں کی؟ یہ شہر پہ جب ڈاکہ ڈل رہا تھا اس وقت شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ اپنے ہاتھوں سے. اس لیے کہ گورنری حرام خوری کرنے کے لیے گورنری چلانی تھی، حرام کھانے کے لیے وزارتیں رکھنی تھی. آج آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اب ہم صوبہ بنائیں گے.
तुम्हारी औकात नहीं, तुम सुबह बनाओगे, फिर मुआविया सिंधियों को लड़वाओगे आपस में, फिर जरदारी तुम्हें 2 वजारतें दे देगा, तुम फिर भाई भाई हो जाओगे, फिर सूबे का नारा भूल जाओगे। तो ये 2000 तो हम छोड़कर चले गए। 2013 में मैं चला गया छोड़कर। मैं सेनेटर था। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 104 लोग सेनेटर होते हैं, 6 साल मुद्दत होती है, लोग 50-50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो ये जब हो रहा था हम छोड़कर चले गए। मुझे 6 माह हुए थे सेनेटर बने, 5.5 साल बाकी थे। फिर 2016 में हमारी वापसी होती है। क्यों वापसी हुई हमारी 16 में? क्या हो रहा था यहां पे? क्या हो रहा था यहां पे? क्यों हम आए? क्यों हमने आकर उस वक्त 2003 मार्च 2016 को, उस वक्त हमने आकर ये बातें की जो हम आज कर रहे हैं, जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी। आज लोग कहते ना कि भी हमें कोई कहता है कभी कभी कि भाई एक हेलो की आवाज आ जाएगी अल्ताफ हुसैन साहब की तो ये सब कुछ जो है वो सिमट जाएगा। अबे जब हम आए थे तो हेलो चल रही थी भाई, हेलो बंद नहीं हुई थी, पागल के बच्चों। जब हम आए थे 90 खुला हुआ था। जब हम आए थे 90 खुला हुआ था। जब हम आए थे हेलो चल रही थी। जब हम आए थे 3 मार्च 2016 को तो ये आमिर खान, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल एक साथ खड़े थे उधर 90 पे, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हेलो कब बंद थी? कि हम हेलो बंद होने के बाद आए यहां पे? नहीं, हेलो चल रही थी। हर चीज अपने शबाब पे था, सारे कुछ सब कुछ। उस वक्त हमने आकर आवाज लगाई है। तो हम अकेले थे, मैं और अली इस्लाम खानी 2 अफराद, और ये सब लोग। तो जब हम 2 अकेले थे और ये इतना बड़ा निजाम था इनका, तो जब हम इनकी हेलो से नहीं डरे, तो आज मेरे साथ लाखों लोग हैं। आज इनके पास अल्लाह की मार पड़ी हुई है। अब हम इनकी हेलो से डरेंगे? अब हम इनकी हेलो से डरेंगे? तो हम क्यों आए? मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये ऐसा हुआ नहीं कभी पहले। ये बहुत अनयूजुअल सा आपके साथ एक हमने एक सेशन रखा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ और माजरत आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने कोशिश की। हमने बहुत काट पीट के चीजों को बनाया, लेकिन कुछ चीजों को रहने दिया कि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम आए तो हो क्या रहा था यहां पे। आइए, तुम्हारा जो बाप, तुम्हारी माँ के अपने निकाल था, उसके नुस्खे नहीं बने, अपनी माँ के यार ये नुस्खे तो पैदा हुए सुअर के बच्चों, हराम सालो और हरामी के कुत्ते, जो लाल होता है, फिर होता है, उसका काम सप्लाई करना होता है। और बीवी वालों, अखबार वालों, ये बदमाशी हरामी पर रंडीबाजी छोड़ो। ये दलील कैसे होते? दवाई को दवाई कहो तो उसको क्या बुरा लेते, और भड़वे को भड़वा कहो तो उसको क्या बुरा लेते। मेरी बेटी अगर बाप को उठा लूं तो मेरे बाप के खैर मर गया। मेरी बेटी के बेटों को उठा लूं तो ये सवेर भुगतान तेरे बेटे बेटियों दीदी दादाजी, तेरे बेटे बेटियों या उनके बेटे बेटियों को उठा लूं तो राह से मेरा इतना ताल्लुक है और वो रहेगा हमेशा राह से ताल्लुक। And I had never been willingly Indian cooperated with India. पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, ले देते थे। एक्सपोर्टेड क्वालिटी की गोगन पीता हूं मैं। एक और बनाओ। मैं दिल्ली हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी रहूंगा। अल्लाह
भारत। आज वजीर आजम मोदी, if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. अल्ताफ भाई ने क्या कहा था? पाकिस्तान मुर्दाबाद। अल्ताफ हुसैन ने सिर्फ मुर्दाबाद कहा था। अरे भाई, हमारे बुजुर्गों से गलती हो गई पाकिस्तान बनाकर, हम मानते हैं, माफ कर दो। हमारे बुजुर्गों से गलती हो गई, हम उनकी औलादे हैं, हमको सजा दी जा रही है पाकिस्तान बनाने की। हमें बना दो, इंडिया वालों, बना दो, दरवाजे खोलो। इंडिया का बड़ा दिल है, इंडिया सेकुलर कंट्री है। हम ऐसे लोगों को भी इंडिया में बना देंगे। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इंडिया के फौज के, पैरामिलिट्री के, पुलिस के लोगों पर जो हमला हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और जो शहीद हुए हैं उनके अहले खाना सुगवार हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे दिली ताज़ियत का इजहार है। एक रात सवारी जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। सुबह जब उसका चेहरा देखते हैं तो फिर देर आती है। आपको आपके फिल्म में पका लेंगे बगैर कपड़ों के, आपको किसी लड़की के साथ एक बिस्तर में लेटा आदमी लगा देगा। इस बात से वाकिफ है तो यही है, ये एक मखसूस और मिला कुदरती तौर पर उसके और वो औरत के यानी मिलाप होता है, लेकिन गलत चेहरे के पाकिस्तान में कोई लीडर आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ नहीं बता। बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ मुझे तो बहुत शर्म आती है जब अकेले में तन्हाई में सोचता हूं कि मैंने 30 साल गुजारे, लेकिन ये इसलिए, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस आदमी के लिए, इस मौजर कौम के कुछ लोग कहते हैं कि इसकी हेलो आएगी। हाँ, ये हो रहा था, ये हो रहा था। मैं मौजूद हूं, मुझे अपने मौजूद होने पे फख्र है, लेकिन ये मेरी नुमाइंदगी है, ये मेरा फेस है। और जब ये हो रहा था, जब ये होता था रातों में इतना नशे में धुत, जिस आदमी से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहा, वो कैमरे के पीछे क्या करता होगा? आज यहां पर पहुंचे हुए इस जगह पे तो ऐसे पहुंच गए ऑल ऑफ अ सडन, रातों में, बस रात में सोच सुबह ये तबाही बर्बादी आ गई है। नहीं, पूरी दास्तान है। मुस्तफा कमाल को सब कुछ मिला हुआ था वहां पे जहां पे था। हम ही एमपी बन रहे थे, हम ही वजीर बन रहे थे, हम ही मेयर बन रहे थे, हम ही सेनेटर बन रहे थे। मेरा क्या मसला था? लेकिन मौजूदों के साथ ये हो रहा था, और जब ये हो रहा था तो उसके अगले दिन रात में ये होता था तो सुबह क्या होता था? आओ देखो कि जब ये रात ये होता था सब कुछ, तो सुबह क्या होता था शहर में? देखो,
मुस्तफा कमाल और मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं। हमने शहर में एक साथ 4 जनाजे रखे हुए देखे हैं, दफनाया है। 10 साल के छोटे बच्चे उन 4 जनाजों में से ये शनाख्त नहीं कर पाते थे कि उसके बाप का जनाजा कौन सा है। मैंने ऐसे बच्चों को बिलखते हुए देखा है, जो हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर ये पूछते मेरे बाबा का जनाजा कौन सा, मुझे फूल डाल। ये हो रहा था, ये हम देख रहे थे दुनिया में बैठकर कहीं से आराम से, कोई तकलीफ हमें नहीं थी। इन मरने वालों में एक भी मुस्तफा कमाल का भाई नहीं है सगा, कोई मेरी जमीन कब्जे में नहीं थी किसी के जिसको छुड़ाने हम आए। हमने अपने बच्चों के रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को आराम सुकून की जिंदगी जब गुजार रहे थे, उनको बिलखता हुआ छोड़कर हमने उनसे कहा कि हम मरने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। इसलिए कि उस वक्त यहां पर इस शहर में सच बोलने की सबसे, इख्तलाफ करने की सबसे छोटी सजा मौत थी। हमने कहा मरने जा रहे हैं खुशी से, और रोना नहीं हमारे मरने के बाद। इसलिए कि रब को पता है कि किस नीयत से मैं जा रहा हूं, तो मेरा रब मरने के बाद हमारी और तुम्हारी अच्छी जगह मुलाकात करवाएगा। ये मेरा ईमान था। और हम आए 3 मार्च 2016 को। आज जो लोग इस मुहाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं, ये एमक्यूएम के लोग, ये जाकर गली मोहल्लों में मुहाजिरों को कहते हैं कि ये मुस्तफा कमाल, अनीस खानी और पीएसपी वाले ये मुहाजिरों के गद्दार हैं। क्योंकि हम मुहाजिरों को पख्तूनों से नहीं लड़ा रहे, क्योंकि मैं मुहाजिरों नौजवानों के हाथों में, मुहाजिर नौजवानों के हाथों में हथियार नहीं दे रहा, क्योंकि अब शुदा कब्रिस्तान में कोई लाश नहीं जा रही तो हम गद्दार हैं। देखो 3 मार्च 2016 को जब मैं जिस दिन पहले दिन आया हूं, तो उस दिन मैंने क्या बात की है और मुहाजिरों के लिए क्या बात की है। देखो, अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है, किसी एक इंसान की फिक्र नहीं है, किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। जब किसी कारकुन की लाश पे सियासत करनी हो, पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, उसका लाशा जो है जिना ग्राउंड में रखकर उसके ऊपर जो है मर्सिया पढ़ लिया जाता है। उससे पहले उसके बाद सैकड़ों लोग मर जाए आगे पीछे। अगर पॉइंट स्कोर नहीं करना तो बस जल्दी जल्दी अपना। ये कौन सी पार्टी है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये जब से होश संभाला है इस पार्टी में, 1990 से लेकर 92 के ऑपरेशन से लेकर आज तक लोग मरते चले जा रहे हैं, आज तक लोग मरते चले जा रहे हैं। 2 नस्लें दबाई। 92 में जो 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफनाता था, चलो भाई ऑपरेशन हो रहा था, हमें समझ नहीं आया, हम समझते थे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, और लड़ गए, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ गए, तमाम दुनिया से टकरा गए कि नहीं अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जुल्म हो रहा है। लोगों ने जान दे दी अपनी। जो बच्चा अपने बाप को 1992 में 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफना रहा था, आज वो 20
20-25 सालों में 35 साल का 30-35 साल का हो गया, आज उसके 5 साल के बच्चे उसको दफना रहे। कितनी ऐसी मिसालें हैं जिसके बाप को बच्चे ने दफनाया 20-25 साल पहले, आज उसके 5 साल के बच्चे उसको दफना रहे। किस लिए? क्या हासिल करने के लिए? कौन से हुकूक? क्या हासिल करने के लिए? क्या हासिल कर लिया? क्या एजेंडा क्या है? मुझे बताओ, मैं भी अपनी जान देता हूँ। एजेंडा बताओ, क्या हासिल किया हमने? क्या सोलत मिर्जा जो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया, क्या वो अपनी मां के पेट से कातिल पैदा हुआ था? क्या सोलत मिर्जा जिस केस में उसको फांसी हो गई, शाहिद हामिद जो कि एमडी केएसी थे, क्या सोलत मिर्जा का उससे कोई जाती झगड़ा था शाहिद हामिद से? क्या अपने कर्ज लेने गया था, उसको इसलिए मार कराया? सोलत मिर्जा को उसके कत्ल करने पर किसने, शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? मैं ये नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान के लोग जिनको दहशतगर्द कहते हैं, जिनको जो है वो बबांगे दो, कोई नाम लेना नहीं चाहता, जिस पार्टी के वो पार्टी नहीं उन करती। मैं अजमल पहाड़ी का नाम लेता हूँ। क्या अजमल पहाड़ी अपनी माँ के पेट से अजमल पहाड़ी पैदा हुआ था यार? उसको किसने दहशतगर्द बनाया? डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को आप टीवी पे देखते हैं, आप उनकी शक्लें देखें, उनकी उम्रें देखें। कभी किसी ने सोचा है, कभी अल्ताफ हुसैन साहब ने सोचा है कि इसकी भी कोई माँ होगी? मैं इस कातिल की बात कर रहा हूँ जिसने इमरान फारूक को कत्ल किया। आप बोलेंगे क्या बातें कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ये बातें। तो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की हुकूमत से, एक पाकिस्तानी से, एक एंकर से, एक मीडिया चैनल के ओनर से, एक सहाफी से, एक इंसान से कहता हूं कि इन उर्दू बोलने वालों से नफरत ना करें। चंद लोगों के अमाल की वजह से, अल्ताफ हुसैन साहब के अमाल की वजह से आप इन उर्दू बोलने वालों से नफरत ना करें। खुदारा पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसा लाएअमल बनाए, ये कोई भी रॉक एजेंट नहीं बनेगा, ना बनना चाहता था, ना बनेगा। सबको मिसगाइड किया गया, सबको गलत किया गया, गलत बनाया गया, सबको मिसगाइड। इन सबको वापस लाओ, इन माओ के, इन बच्चों को इनकी माओ के पास भेजो यार। इन बच्चों को, इन खावंदों को अपनी बीवियों के पास भेजो, इन भाइयों को अपने भाइयों के, अपनी बहनों के पास भेजो, इन बच्चों को अपने माँ बापों के पास भेजो। जो बाप हैं, जो वालिद हैं किसी के, उन लोगों को अपने उनके बच्चों के पास भेजो। वापस लाओ इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को, दोबारा से उनका गहवारा बनाओ। इन लोगों की भी जिंदगी वापस लेकर आए, कौमी धारे में शामिल करें, इनको रास्ता बताएं। हमने ये इब्तिदा की है। आज हम पर यह इल्जाम है, हमें कहते हैं कि हम तो मुहाजिरों का नाम ही नहीं लेते, हम तो अपने आप को मुहाजिर नहीं कहलवाते। मुस्तफा कमाल ने बबांगे दोहल हर जगह खड़े होकर कहा कि मुस्तफा कमाल मुहाजिर है। उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे, पंजाबी होने पे, सिंधी होने पे, बलोच होने पे फख्र है। लेकिन मुस्तफा कमाल इस मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रहा। मुस्तफा कमाल मुहाजिर हुकूक के लिए पख्तूनों से लड़ाई करके हुकूक नहीं लेना चाहता। वो पख्तूनों को साथ खड़ा करके मुहाजिरों के हुकूक की बात करना चाहता है और पख्तूनों के भी हुकूक की बात करना चाहता है। वो मुहाजिरों को सिंधियों से, बलोचों से, पंजाबियों से लड़ाकर मुहाजिरों के हुकूक की बात नहीं करना चाहता। वो पख्तूनों को, वो बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को अपने साथ खड़ा करके, मुहाजिरों के साथ खड़ा करके उन सब के हुकूक की और अपने भी हुकूक की बात करना चाहता है। और मैं शर्माया नहीं, चाहे वो कोयटा का जलसा हो, चाहे वो सोरापुर का जलसा हो, चाहे वो लाड़काना का जलसा हो, सिंधियों के गढ़ में, पख्तूनों के गढ़ में, बलोचों के गढ़ में खड़े होकर मैंने कहा कि हाँ मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है। और जो लोग खुद को अपने आप को मुहाजिरों का नेता कहते हैं, उन्होंने क्या किया है आपके सामने रखते हैं। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे, पंजाबी होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे, मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है और मैं मुहाजिर हूं। मैं भी मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र। भाई मुझे तो मुहाजिर होने पर फख्र है। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा।
پیدا ہوا, میں نے تو سندھی زبان پڑھی ہے. مجھے سوٹ نہیں کرتا مہاجر پالیٹکس, مجھے سوٹ نہیں کرتا. اگر مہاجروں سے اور اردو اسپیکنگ لڑکوں سے اتنی محبت تھی تو کیا اس شہر نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ جب اسی ایم کیو ایم کے دو حصے بنے, ایم کے وقی کی تو آپ نے بنائی, ایم کیو ایم اور ایم کے وقی کی, اور اس شہر میں ایسا روزانہ کی بنیاد پر ہوا جب ایک مہاجر نے دوسرے مہاجر کو مارا اور لاسٹ میں مہاجر کا نعرہ لگایا. تو اردو اسپیکنگ لڑکوں کی اتنی سب کیا ہو رہا ہے؟ دسمبر 2009 میں آپ خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ میں نے سینکڑوں کارکن مار دیے, متحدہ قومی موومنٹ نے ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی, 600 کارکنوں کا قتل بھول گئے, جس میں آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو شیدر عباس صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مروائے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مروائے, افاق احمد صاحب کہتے ہیں میں تو کبھی مروائے نہیں. تو یہ کس نے مروا دیا اتنا سارا اردو اسپیکنگ مارا گیا سر, کس نے مروا؟ کسی انداز میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. آپ ایسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیے آج پہلی دفعہ میں اس ریکارڈ کو درست کر دیتا ہوں. آج تک میڈیا پہ یہ بات کسی نے نہیں کی اور شاید کوئی آئندہ کہہ بھی نہ پائے, لیکن میں اس کو درست کر دیتا ہوں. 19 جون سن 1992 کو جو آپریشن ہوا تھا میں اس کا حصہ تھا. جن قوتوں نے, جن طاقتوں نے اس آپریشن کو لانچ کیا تھا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ لوگ انوالو تھے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کرنے میں اس چیز کا حصہ تھا اور میں اس کا گواہ ہوں. سر آپ نے مجھے کچھ تفصیل بھی بتایا نا, آپ حصہ تھے, مطلب ایجنسیوں کے ساتھ آپ حصہ تھے؟ بالکل تھے. تو آپ لوگوں نے کیا انفارمیشن لیک کی ایجنسیوں کو کہ یہاں متحدہ کے لوگ پائے جاتے ہیں, یہاں پر آپریشن کیا جائے؟ نہیں, لیک کرنا نہیں کہیں گے, لیکن اس آپریشن کا حصہ اس سینس میں ہم ضرور تھے کہ ایک چیز ہونے جا رہی تھی, ہماری مرضی اس میں شامل تھی اور ہم اس جگہ کو فل کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے کہ یہ چیز اسٹارٹ ہوگی تو ہم اس جگہ کو فل کر لیں گے. اب آپ اسے نام کسی کا نہیں کہہ رہا. آپریشن تو فوج کری تھی. بالکل فوجی ایجنسی ہے. ایک سرجن بریگیڈیئر جناب کو لے کے آیا. بالکل. تو بریگیڈیئر ہوتا ہے آرمی کا. بالکل. آرمی کی ایجنسی ہوتی ہے آئی ایس آئی. بالکل. تو آپ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے. آپ کو اور افاق احمد کو بیسیکلی آئی ایس آئی نے لانچ کیا. بالکل کیا. آپ کو اور افاق احمد کو بیسیکلی آئی ایس آئی نے لانچ کیا. بالکل کیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد اس وقت کی جو طاقت تھی متحدہ قومی موومنٹ, جو مہاجر قومی موومنٹ تھی, اس طاقت کو کمزور کرنا, اس طاقت کو ڈیمیج کرنا اور الطاف بھائی کو اور پارٹی کو نقصان پہنچانا. بٹ کیوں نقصان پہنچانا چاہتے تھے, وجہ کیا تھی؟ آپ نے پوچھا تو ہوگا نا, آگ بند کر کے تو آپ نے ایجنسی کو فالو نہیں کیا ہوگا, تو آپ نے جیلیں کاٹیں گے نا سر. آپ ایک پولیٹیکل پلیئر ہیں. پولیٹیکل پلیئر 91-92 میں آئی ایس آئی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا. بالکل. اور اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیوں ہو رہا تھا. نہیں, ایک ایج فیکٹر بھی تھا. ہم اس وقت میں نوجوان تھے پارٹی کے اندر, مرکزی سطح پر ہم بالکل نئے آئے تھے, تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا اور ہم مس یوز ہوئے سے ذمہ نہیں. اگر آپ کو صبح کا بھولا مان بھی لیا جائے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھولا شام کو دوبارہ گھر نہیں بھول جائے گا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور آپ کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. لاپتہ تحریری ساتھیوں کے اہل خانہ میری معافی کو قبول کر کے مجھے تحریک میں ایک کارکن کی حیثیت سے قبول کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ حق پرست شعبہ کے لواحقین, لہذا آج نہ صرف میں بلکہ یہاں موجود دیگر ساتھی بھی تحریک کے ایک بزرگ, ماں, بہن, بیٹی اور نوجوان ساتھیوں کی معافی کی درخواست کروں. مہاجر شعبہ کے فیملی سے آپ نے معافی مانگی ہے. کیوں معافی مانگی ہے؟ کہ آپ نے ان کے برتن چوری کر دیے تھے, آپ نے ان کا سامان چوری کر دیا تھا, بھائی قتل کیا تھا آپ نے, جبھی تو معافی مانگی تھی آپ نے. ویڈیو موجود ہے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ خواتین نے جنازے اٹھائے, اور بھی چیک تو کرو, وہ جو جنازے 90s کے آپریشن میں خواتین نے جنازے اٹھائے, وہ اس کو مارا کس نے تھا بھائی؟ جب آپ 92 میں آئے تھے, پہلے بھی 19 ایم کیو کے کارکن شہید ہوئے تھے. اس حیدرآباد میں بھی کچھ لوگوں کو آپ نے حقیقی میں شامل کیا تھا. ہم نے یہاں پر مہاجر قاتل, مہاجر مقتول نہیں ہونے دیا حیدرآباد میں. زون انچارج تھا یہاں پر, اور میں ان کے کارکنوں سے کہتا ہوں اس کی باتوں میں نہ ہے. اس نے ہمیشہ آپس میں لڑوانے کی بات کی ہے, وہ بھی معافی مانگ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پہچانے قاتل کون ہے؟ آپ جس جگہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, ہم نے تو بنایا ہے. تم نے کیا جیلیں کاٹی ہے؟ کہ حیدرآباد جیل کاٹی ہے؟ کہ یا ساتھی بیٹے میرے ساتھ جیل میں تھے, ہم نے جیلیں کاٹی ہے. تم نے کس طرح پہ جیلیں کاٹی ہیں؟ ایم کیو کے کارکنوں کے قتل کے الزام میں جیلیں کاٹی ہے تم نے. ہم نے اپنی قوم کے نام پہ جیلیں کاٹی ہیں. 27 سال گھروں سے دور ہیں, اور ہمارے 10 بہت ہیں. 10 اپنے بھائیوں کے نام بتا, 10 اپنے گھر والوں کو لے کر آ. مہاجر کارکنوں کو لڑواؤ گے آپس میں, ٹھیک نہیں ہے. تو میرے کم بولنے کو زیادہ سمجھے ہو, اور ہم پوری ہسٹری بن جائے گی. آپ ہمیں کیا الزام لگائیں گے؟ فلاں یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. اور بھائی جو کیا اپنی قوم کے لیے کیا, ٹھیک کیا, کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہمارے فیوریٹ صاحب یہ چہل قدمی کر رہے ہیں, ہاتھ کر رہے, کیونکہ پیچھے آپریشن ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے,
لیکن یہ یہاں پہ پتا کرنے آئے کہ اندر کون کون آ گیا ہے اور بڑے آرام سے باہر چلے گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عامر خان مخبر ہے. میں اس قوم کے نوجوانوں کو کی میموری ریکال کرانا چاہتا تھا. مجھے آپ سے کوئی آپ کو افسردہ کر کے یا پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی ہے, صرف آپ کو ریکال کرانا چاہتا ہوں. آج کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ کا معاشرہ ہے. یہ آدمی جو خود سے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایجنسیوں کے ساتھ کام کیا, اور خود کہہ رہا ہے 20 سالوں میں 10,000 یہ شہداء قبرستان آباد ہے. کس نے مارا ہے؟ اس نے مارا ہے. آج وہ شخص کھڑے ہو کر ہمیں کہتا ہے کہ ہم مہاجروں کے غدار ہیں. اور جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ وہ مہاجروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے. کسی مہاجر میں توفیق نہیں ہے کہ اس سے یہ پوچھے, کسی مہاجر میں یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ پوچھے کہ تو اپنے خود کہہ کے ٹی وی پہ بیٹھ کر بول چکا تو کہ بھائی میں اس سارے قتل میں شامل ہوں, میں ذمہ دار ہوں, پھر تم معافی مانگ کے تم 2011 میں آ رہے ہو. کیوں؟ انیس ٹائم خانی کہہ رہے بھائی کیوں معافی مانگ رہے شہداء سے؟ اس کے برتن چرائے تھے, شہداء کے بندے مارے تھے نا بھائی, اس لیے معافی مانگ رہے نا. وہ آج اس شہر میں مہاجروں کے درمیان کھڑے ہو کر ایم کیو کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہے, مہاجروں کے حقوق کا علم بردار ہے. تو یہ تو کچھ ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ, غلط نہیں ہو رہا, غلط نہیں ہو رہا, کسی اور کا کیا ہوا نہیں ہے, سب ہمارا کیا ہوا ہے اپنا. ہم نے کیا کیا؟ آج 22 لوگ مرتے تھے, آج شہداء قبرستان میں ایک بھی لاش نہیں جا رہی, تالے پڑ گئے وہاں پہ, ایک آدمی نہیں مر کے جا رہا. ہم نے دوستی کی سب سے جا کر, پختون مرنا بند ہو گیا, مہاجر مرنا بند ہو گیا, سندھی مرنا بند ہو گیا, بلوچ مرنا بند ہو گیا. لیاری آپ مہاجر جا نہیں سکتا تھا, بس سے اتار کر مارتے تھے, کٹی پہاڑی پہ فارغ ہوتی تھی. آپ پختونوں کو لیالو کھیت اور نازم آباد میں مارتے تھے, آپ بلوچوں کو رنچھوڑائی میں مارتے تھے, وہ آپ کو لیاری میں مارتے تھے. یہ ہو رہا تھا شہر میں روزانہ, 20 سے 22 لوگ روزانہ مر رہے تھے. میں جب آیا 2016 میں 500 سے زائد مائیں میرے پاس آئیں جن کے بچے لاپتہ تھے, ساری مہاجر مائیں, ساری ایم کیو والوں کی مائیں. میں نے ایک ماں کو بھی اپنے پاس سے اپنے دروازے سے بھگایا نہیں, ہٹایا نہیں. میں نے جا کر ان کا مقدمہ لڑا ہے, منتیں کی ہیں, آواز اٹھائی ہے. اور آج آپ کو میں چند گلپسز دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس قوم کے نوجوانوں کو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ, اللہ نے کیا سب کچھ, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے ماؤں کو ان کے لاپتہ 5-7 سالوں سے ماؤں کے بچے لاپتہ تھے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے باپ لاپتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا. آج ماؤں کے ساتھ آج ماؤں کے بچے ان کے پاس ہیں. ایک نظر ڈالیے چند منٹ کے لیے.
बच्चे, माँ बाप, बहन भाई। आप नहीं, मेरा नहीं, मेरे पास मैं देखिए ये तो इसी तबाही बर्बादी से निकाल दी कि काश मेरा बस चले तो एक भी बच्चा जो है ना वो मैं और इनके पास नहीं, मेरा इख्तियार नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता कि हम रोजाना सुबह से लेकर रात तक और हम लोग किस बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो दूसरों के साथ भी अच्छा करे। जो वहाँ है वो तमाम आ जाए, खुश रहना। घर वालों के साथ टाइम गुजारो और जो जिस तरह घर वाले कहते हैं वो काम करो। सब लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन देखो अल्लाह ताला जिसके लिए दिल में बात डालता है, हमें तो सब लोगों के लिए बात की है। इतने लोग लापता थे, हमें पता नहीं थी। अपनी बहन को लेने ये हैदराबाद गए थे। जो उनसे हो सका बेचारों ने कोशिश करी दिन रात मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगनी बरकत दे रब्बुल आलमीन। ऊपर अल्लाह था, नीचे मुस्तफा कमाल भाई थे। मेरे बच्चे की कोशिश करी तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने है। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। वो महाजिरों का मुस्तफा कमाल मसीहा है, सबका साथ देने वाला है, ख्याल करने वाला है। तो कहते हैं उसको दिन दूनी रात चौगनी बरकत पता पड़ा जितना वो काम करता है। जो वो सबका साथ दे रहा था उन्हें भी सबका साथ देना चाहिए। मेरा बेटा मुस्तफा कमाल जैसा हो तो जाए कोई, जैसा मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल ने महाजिर कौम को बचाया है। बेटा मेरा फरहाद सबसे छोटा है और सबका बहुत लाडला बेटा, और मेरी बहुत हालत खराब है इसकी वजह से। पूरे घर डिस्टर्ब हुआ था। हमने बहुत दरवाजे खोले लोगों के जा के, किसी ने बताया नहीं कि ये मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं। वहाँ भी गए थे एमकेएम के दफ्तर में, जब से धारा गार्डन हम सब जगह होकर आए, जगह जगह इसको ढूंढा, कहीं इसका पता नहीं चला। हमें पता नहीं है दुनिया में या नहीं है, बस दिल में यही धड़का लगा रहता था। तो इसके बच्चे दो हैं, इसको उनको देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। रात और दिन में सोती नहीं थी। मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, दिल काटी हो गई मैं बहुत। मेरी बेटा हालत खराब है इसकी वजह से। हमें ईद नहीं लगती थी, खुदा हमें ईद नहीं लगती थी। कहते हैं ना कि जिंदा जनाजा निकला है, वो वाला हाल था हमारा। कोई हमारे ईद नहीं थी, रमजान ऐसे गए, मैं रो रो के गए रमजान। पहले तो एमकेएम नहीं थे, मगर इन्होंने हमारा कोई हाल नहीं पूछा आगे। मेरे बच्चे बार बार मुझसे बड़े जाते रहे वहाँ पर, मगर कोई ये कहते थे
ला देंगे, आ जाएगा। हमें मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है, जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है, इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मुस्तफा कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं गद्दार हैं वो महाजिरों के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना वो लेकर आए लड़कों को, जो कोई पार्टी में है उसको भी लेकर आए, जो नहीं है उसको भी लेकर आए, तो कैसे गद्दार हुए? वो खुद गद्दार है कहने वाले। और 2 बेटों से और 2 बेटियों से ये छोटा है सबसे, लापता हुए थे, एमपीएम में थे। इसी की वजह से हमारे बच्चा तकलीफ में आया, हमारा बच्चा तो उम्रे पे जा रहा था। बेटा हम तो बहुत तकलीफ से गुजरे थे। हमारी तो रातें दिन सब खराब थे हमारे, न मुझे रात को चैन पड़ता था न दिन को चैन पड़ता था। मैं रात भर इस मुस्तहब पे बैठी रहती थी और बस मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी, पढ़ती रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारा कोई काम कहीं से नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अज़्ज़ा की मदद से मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। हमने जब उनका सुना मुस्तफ़ा कमाल का कि वो आए हैं और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि हम मतलब अपने लोगों को लेकर आएंगे, तो उसके बाद हमारे अल्लाह ने बस दिल में डाली कि हम मुस्तफ़ा कमाल के पास जाएं। वहाँ जाकर दरखास्त की थी, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त उनके लिए दुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने इसको निकलवाया और हमारे हवाले किया था। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाम था पहले भी और अभी भी लोग अच्छी यादों से याद करते हैं मुस्तफा कमाल को। बस हर वक्त हम दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। महाजिर भी ये करें कि उनका साथ दें, जब साथ देंगे तो जब ही वो खड़े होंगे ना। इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। ये एमक्यूएम में थे, राब्ता किया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना ना। फिर हम लोग मुस्तफा भाई के पास गए, फिर वहाँ उन लोगों से राब्ता किया, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने कोशिश करके इनको लेकर आए। तो इंसान में बहुत मुश्किलात आई, हम बहुत वक्त हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मुस्तफा भाई महाजिरों के गमखार हैं, गद्दार जो बोलते हैं वो खूब गद्दार है। मुस्तफा भाई महाजिरों के हमदर्द हैं, वो तो बल्कि जो इतने अरसे से लापता हैं, सभी इतनी कोशिश करके वो लोग लेकर आ रहे हैं और वो सुन रहे हैं हमारी। मुस्तफा भाई को जो भी गद्दार कहने वाले हैं वो खूब गद्दार है। बेटे का नाम मेरा मोहित सलीम है। 30 महीने मिसिंग रहे, कोई कांटेक्ट नहीं था, अच्छा ना बुरा, क्या मालूम नहीं होता। फिर मैं मुतहदा के ऑफिस पे गया क्योंकि वो मुतहदा पाकिस्तान में काम कर रहे थे। वहाँ से कोई उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, पाकिस्तान में थे। छोड़ के फिर मैं पाकिस्तान हो आया। वैसे ये है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है DSP वालों का कि कभी उन्होंने माइंड नहीं किया ना वो बना के बात की। जब भी मैंने फोन किया यहाँ से बच्चों, मैं तो क्या बच्चे कहते थे मुझसे कि भाई बाबा क्या है, हमेशा अच्छे मिलने बात करते। ये है 30 महीने के बाद। अच्छा बहुत बड़ा देखिए ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्तफा भाई का, अनिस भाई का। ये वकील भी उन्होंने अपने पास से लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कहने कोई पैसा नहीं देंगे। मैं असल में अपना मॉडल डाउन करता ना तो बच्चे वाला परेशान डिस्टर्ब हुए थे। मैंने कभी नहीं किया कि कोई भी जाहिर नहीं किया। मैंने वैसे फीलिंग्स होती है कि बेटा है वो घर पे ना, और बच्चों को मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा समझो कि आपके बाप बाहर है, ये नहीं समझो कहाँ मिसी में। तो दावतों में बात होती थी। अच्छा बच्चे फिर कहते जब दावत में जाते ना किसी कहते बच्चा मैं किसी कहते खराब नहीं करता, ज्यादा दूसरा से ज्यादा ढुकता नहीं था। तो बच्चों को देखते थे तो हो सकता है कि कोई फीलिंग होती थी ये बात की उनके बच्चों के वालिदैन मेरे थे। तो हमारा मैंने लोगों को बड़ी तरीके से कोशिश किया कि कोई फीलिंग ना हो किसी कदम की भी। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुस्तफा कमाल जो है महाजिरों के लिए गद्दार नहीं है, बल्कि सारी कौम के लिए मसीहा है, निजात दंदा है। झूठ बोलते हैं, खुद गद्दार है। मुस्तफा कमाल तो बिल्कुल फेयर आदमी है, विदाउट इंटरेस्ट। कौम के तो मसीने हैं, खौफ ही क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी पाकिस्तान की माजी उर्दू सब कौम के मसीने हैं। इनका तो एहसान है कि आप बिल्कुल ला रहे हैं अभी भी बगैर किसी लालच के। हमेशा वही होता है कि आप घर पे रहे। मेरे लिए तो बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे बेटे के लिए माजिद के लिए कौम के लिए तो मेरा यही है कि हम इनके हाथ मजबूत करें। अगर कुछ करना है करवाना है पक्षकार से तो मैं मोहम्मद भट्टी अफजल भट्टी का वालिद एक साहब है, उनके साथ में नैन जीरो गया। नैन जीरो जाके वो जो है क्या कहते हैं राब्ता कमेटी जो है वहाँ जाके मैंने उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करके फिर मैंने वकील साहब से बातचीत करी, जो वकील है बड़ा हाई कोर्ट का, उससे भी बात करी। तकरीबन मैंने सबसे बात करी, लेकिन हर शख्स ने मुझे ना तो कोई दावा किया ना कुछ किया। तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा। फिर उसके बाद में मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, भागा दौड़ा, लेकिन हर जगह से नाउम्मीद हो गया। बेटे यहाँ तक कि मैं ये नाउम्मीद हो गया था
کہ میرا بچہ اب زندہ نہیں آئے، میرا بچہ مر کے آئے گا۔ اس کے بعد میں کسی صاحب نے مجھے تھوڑا سا مشورہ دیا، میں نے ٹی وی میں بھی دیکھا کہ وہ اس قسم کا مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، تو ان کی معلومات کے مطابق میں پہنچ گیا۔ وہاں کمال بھائی تھے، انس کے خانی تھے، انہوں نے مجھے بڑے عزت سے، بڑے ادب سے، جیسے کہ اپنے باپ کی عزت کی جاتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے مجھے بڑے ادب سے بٹھایا اور کرسی آپ بھی لے کے آ گئے، میں بھی بیٹھا تھا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ بابا بتاؤ کیا تکلیف؟ میں نے ان سے ایک ہی سوال کرنا تھا کہ بابا میرا بچہ لاپتہ ہے، کوئی نہیں معلوم کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گیا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے تو پھر میں آپ کے پاس آیا، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میں آپ کے پاس سے بھی چلے جاؤں گا۔ تو بیٹے اس میں انہوں نے مجھے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے تسلی بھی دی، بٹھایا بھی، پانی بھی پلایا اور بڑے احترام سے بولا بابا پریشان نہیں ہو، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آ جائے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے بیٹے، یہ میری اپنی طرف سے کہ ایک بچے کی ماں بھی ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ بچے کو باپ اپنا نام دیتا ہے، ماں زندگی دیتی ہے۔ میرے لیے کمال بھائی ماں ہے، کمال بھائی میرے بیٹے کو زندگی دے رہا ہے، اگر میرا بچہ کسی کا لے رہا آپ آ جاؤ۔ میں وہاں گیا، یہ بچہ بھی میرے ساتھ تھا اور بھی ایک دو تھے، ہم لوگ وہاں پہ گئے۔ اس کو جب لے کے آئے بیٹے کھڑے کا پکڑ رہا تھا، صلاحت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آج یہ بچہ میرا کمال بھائی کی امانت، کیوں؟ وہ ماں ہے، اس نے زندگی دی ہے اور زندگی دینے والا مالک ہوتا ہے۔ باپ تو نام دے کے الگ ہو جاتا ہے، باپ نے نام دے دیا کہ میرا بیٹا، میں یہ اکثر بٹی ہے میرا بیٹا، لیکن ماں زندگی دینے والی۔ تو کمال بھائی اور انیس کے علی بھائی وہ اس کو زندگی دینے والے، اگر یہ سمجھدار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ مالک نے اس کو حوصلہ دیا، ادب دیا، تو یہ زندگی میں کبھی بھی ان کو نہیں بھول، میں تو نہیں بھول سکتا، کیونکہ میرا 40 سال کا 42 سال کا بیٹا ختم ہو گیا، آج تک کے طرح زندہ نہیں آتا۔ کمال بھائی نے میرے بیٹے کو زندہ میرے حوالے کر دیا۔ اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا بیٹے؟ اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہوتا، احسان مند کے لیے، اور جو احسان نہیں مانتا اس کے لیے تو کچھ بھی کر دو کوئی نہیں پڑتا، نہیں کوئی شرط نہیں ہے۔ اس نے کہا کمال بھائی نے، انیس بھائی نے، انہوں نے میرے سے کہا کہ ہمارا کام تھا آپ کے بیٹے کو آزاد کروانا، ہم نے آپ کے بیٹے کو آزاد کروا دیا، اب آپ کے بیٹے کی مرضی ہے، جہاں بھی رہے جیسے بھی رہے، اب آپ کے بیٹے کی مرضی ہے، ہمارا کوئی زور یا کوئی شرط نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کو دیا لکھ کے۔ بیٹے آج کے ملک کے نوجوان باشعور ہیں، بے شعور نہیں ہے۔ جو کچھ آج کمال بھائی کر رہے ہیں، جو کچھ آج انیس بھائی کر رہے ہیں، یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے۔ میرے تو پیغام یہی ہے کہ ان کو اپنی زندگی کا خود مالک ہے، لیکن ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہاجر قوم جو ہے یہ انشاءاللہ زندہ رہے گی، مرے گی نہیں، اور اگر انہوں نے نظر انداز کر دیا تو پھر یہ مہاجر قوم ختم ہو جائے گی۔ یہی پیغام ہے اس آج کل کی نسل سے میرا کہ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے احسان مند رہو، احسان سے اس کا بدلہ۔ میں یہ تمام چیزیں ایسی ہزاروں میں ہیں، ہزاروں میں، چند گلپسز ہیں چند منٹ کی جو آپ کے سامنے ساری چیزیں شیئر کی۔ میں جو لوگ ہمیں ہارنے کا تانا دیتے ہیں، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے، آپ ہار گئے ہیں، اگر ہم ایم پی ایم این اے وزیر ووٹ لینے کے اتنے خواہش مند ہوتے اور اس کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کرنے والے ہوتے تو ہم وہ لوگ ہیں جو ووٹ لیے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے سے ایم پی اے بنے ہوئے تھے، ایم این اے بنے ہوئے تھے، وزیر بنے ہوئے تھے، آج بھی ساری جیتی ہوئی پارٹیاں ہمیں آفر کرتی ہیں، ایک سنگل مس کال کی مار ہے، یہیں سے آ کر جیتی ہوئی پارٹیوں کے لوگ وزیر بنا کر لے جائیں، تیار ہیں۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ میں نے ایم پی اے وزارت، یہ صدارت، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ سیڑھی ہے، سیڑھی۔ ہماری منزل اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہاں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو ایم پی اے بننا پڑے گا، آپ کو وزیر بننا پڑے گا، آپ کو ایم این اے بننا پڑے گا، آپ کو کونسلر بننا پڑے گا، آپ کو وزیر اعظم بننا پڑے گا۔ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، منزل نہیں ہے۔ منزل ہوتی تو آج کون سی پارٹی ہے جیتی ہوئی پارٹی جو مصطفیٰ کمال کو اور اس کے لوگوں کو آفر نہیں کرتی؟ ساری آفریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا ڈیویڈنڈ، ہمارا انعام ان تڑپتے ہوئے بزرگوں، ان تڑپتی ہوئی ماؤں کی ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، نکلی ہوئی دعائیں۔ آج اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہم سے یہ کام لیا،
اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام دیا. آج وزیر اعظم بننے والی پارٹی, وزیر بننے والی پارٹی, وزیر اعلیٰ بننے والی پارٹیاں, آج MLA MPA بننے والی پارٹیاں, شہر سے جیتنے والی پارٹیاں, آج وہ لوگوں کی دعائیں نہیں بددعائیں لے رہی ہیں. آج میرے پاس نہ MP ہے, نہ MLA ہے, نہ وزیر اعظم ہے, میرے پاس کونسلر نہیں ہے, لیکن آج اس شہر میں, اس ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ ماؤں کے ہاتھ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہیں. مجھے اس عمل پہ, اس انعام پر میں 100 وزارت عظمیٰ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں 100 دفعہ الیکشن ہارنے کے لیے تیار ہوں. الیکشن ہماری منزل نہیں ہے, وہ سیڑھی ہے. ہم نے ہمارا جو مقصد تھا, ہم نے وہ مقصد نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری ماں بہنوں, آج جو شہر میں امن ہے, آج اس شہر میں امن ہے, آج وہ انہی کاموں, انہی لوگوں کی وجہ سے ہے, وہ انہی کاموں کی وجہ سے. یہ کانٹے جو دلوں میں کانٹے چوئے ہوئے تھے, ان کانٹوں کو نکالنے کی وجہ سے آج اس شہر میں امن ہے. آج 2 منٹ میں آپ سے اور لوں گا. آج ابھی بھی جو لوگ اس شہر میں لسانیت کی سیاست کر رہے ہیں, مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں, وہ مہاجروں کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے. آج فرض کریں یہ بولتے ہیں کہ ہم مہاجر نام پر صوبہ بنائیں گے, ہم مہاجر نام پر صوبہ بنائیں گے, ہم تو اس میں پختونوں کا کیا کریں گے, پنجابیوں کا کیا کریں گے, سندھیوں کا کیا کریں گے؟ اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 10 سالوں کے بعد, اگلے 20 سالوں تک آپ ہی میجورٹی میں رہو گے؟ آج اس شہر میں جب 6 ڈسٹرکٹس تھے, اس شہر میں جب 6 ڈسٹرکٹس تھے, 7واں ڈسٹرکٹ نہیں بنا تھا, تو 6 ڈسٹرکٹ میں سے 2015 میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں آپ 3 ڈسٹرکٹ ہارے ہو. آپ ساؤتھ ہارے ہوئے ہو, آپ ملیر ہارے ہوئے ہو, آپ ویسٹ ہارے ہوئے ہو. 1 سیٹوں سے ویسٹ کی آپ کے بعد ڈسٹرکٹ آیا. آپ صرف سینٹرل میں آپ جیتے, آپ جو ہے وہ کورنگی میں جیتے, اور آپ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جیتے. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں شہر کی. کل کو یہاں پر فرض کرو کہ کسی اور کی آبادی زیادہ ہوتی ہے, کیسے بناؤ گے مہاجر صوبہ؟ کیسے بناؤ گے مہاجر صوبہ؟ یہ نعرہ ہی غلط ہے, یہ لوگوں کو لڑانے والا نعرہ ہے, یہ نوجوانوں کو مروانے والا نعرہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لسانیت کا, جس قوم کا جو آدمی ہے, اگر وہ اپنی قوم کے نام پر سیاست کر رہا ہے, وہ اپنی قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمیں توڑنا نہیں چاہیے قوموں کو, ہمیں آپس میں جوڑنا چاہیے. پاک صدمین پارٹی اور مصطفیٰ کمال نے اس شہر کے ساری زبانیں بولنے والوں کو جوڑا ہے, آپس میں ایک کیا. یہ بھی آج اس پنڈال میں پختون بھی ہے, مہاجر بھی ہے, سندھی, بلوچ, کوئی ہمارے یہاں تفریق نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے حقوق نہیں لینا چاہتے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہمیں اور آپ کو بھی یہ میرے گھر کا یا صرف PSP والوں کا کام نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں آپ نے پیپلز پارٹی کو آزما لیا, PTI کو آزما لیا, FPM کچھ نہیں کر سکی, پاک زمین پارٹی کے علاوہ آپ کے شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے. لیکن اس کام کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں نے آپ کے سامنے چند گلمسز رکھی ہیں سامنے. آپ سب لوگوں کو بھی اپنا اس کا رول پلے کرنا پڑے گا. آپ سب لوگوں کو اس دعوت کو دینے والا بننا پڑے گا. جب جا کر اللہ کی مدد آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو اپنی بات کی شروعات میں بات بتائی کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ ہم اس شہر میں, صوبے میں, اس ملک میں ہم حقیقی معنوں میں لوگوں کے مسائل حل کرنا کیسے چاہتے ہیں. ہمارے پاس, ہم صرف یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہیں دے رہے, اپنوں کا ووٹ اپنوں کو دو نعرہ نہیں دے رہے, ہم صرف تبدیلی کا نعرہ نہیں دے رہے, ہم صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں دے رہے. ہمارے پاس پورا اسٹریٹجک پلان ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے شہر میں راتوں میں جاگ کر کام کرتے ہوئے دیکھا. مصطفیٰ کمال جب اس شہر کا میئر تھا تو کوئی شاید ہی علاقہ ایسا ہو جس کے علاقے کے لوگوں نے اس کو راتوں میں اپنے علاقے میں کھڑے ہو کر اپنی رات کو قربان کر کے اس کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو. یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا, آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل تھا. آخری کلپ ہے صرف 2 منٹ کی, اور وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ شہر میرے ہاتھ میں کیسے آیا تھا اور ہم نے اس شہر کو کیسا بنا دیا اس کے بعد. Damaged road network.
long traffic jams, sewerage problems, water accumulation complaints during rains, improper sanitation system, large heaps of garbage, inadequate facilities in hospitals, neglect in educational institutions, scarcity of water and long queues of ladies, children and old citizens. मैंने अपना केस आपके सामने रखा है। दिलों को फेरना इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भी ये ताकत नहीं दी कि किसी के दिल को फेरे। ये ताकत अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 साल तक तबलीग कराई है। 950 साल की तबलीग के बाद नूह अलैहिस्सलाम के पास 80 से 82 लोग थे बात मानने वाले। 950 साल की पैगंबर की तबलीग, 80 से 82 बंदे। इतनी भी ताकत अल्लाह ने नहीं दी कि नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अपनी बात समझा सकते। अपना सगा बेटा बात ना मानने वालों में था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पैगंबर की बात ना मानने वालों में थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा बाप अपने बेटे पैगंबर की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना मानने वालों में था। तो जब अल्लाह ताला ने ये ताकत दिलों को फेरने की ताकत दी नहीं है, इंसानों को, पैगंबरों को नहीं दी है, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरा ये मसला ही नहीं है, मेरा ये इशू नहीं है। इसलिए कि मेरे पास ये ताकत ही नहीं है कि कुछ भी करके आपके दिल में अपनी बात ढको तो रब ही डालेगा। मेरा काम आवाज लगाना है। मैं आपके सामने आवाज लगाना चाहता था, मैंने आपके सामने आवाज लगाई है। मुझे नहीं पता कि आपके दिलों में हमारी बात, पीएसपी की बात उतरी है या नहीं उतरी है। मैं आपके रिएक्शन से जानना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है। I got your response. बैठे। तो मैं अगर ये पूछूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं ये पूछूं, ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, पीएसपी को वोट देंगे? सब एक सेकंड के लिए इधर हाथ उठा के रखें, नजर नीचे कर लें। अब मेरी बात सुने, मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। सुने, मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। मुझे आपके वोट, मैंने इसलिए नहीं बुलाया आपको यहां पे।
مجھے آپ کے ووٹ نہیں چاہیے. وہ ہم بڑے جلسے کر لیں گے, بینر لگا دیں گے, چوکنگ کر دیں گے, اور اس کراچی میں جتنی تباہی بربادی پارٹیوں نے پھیلائی ہے, ہمارے علاوہ آپشن نہیں رہ جائے گا لوگوں کے پاس. لیکن میں آپ سے ووٹ نہیں مانگتا. میں سنیں میں آپ سے ووٹ نہیں مانگتا. میں آپ سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے ووٹ نہیں چاہیے. ووٹ اتنی بات سننے کے بعد, یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, اتنے سارے حقائق سامنے رکھنے کے بعد, اور کردار, ہم نے اپنا کردار, اس ملک میں عجیب نظام ہے. اس ملک میں عجیب نظام ہے. آج میں نے اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کیے, 30,000 کروڑ. آج میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. دشمن کوئی نہیں. آج ایک 10 سال ہو گئے مجھے اس جگہ کو. میرا آج کوئی شادی ہال نہیں ہے, میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, میری کوئی فلیٹوں کی زمینیں نہیں ہے, میرے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے نہیں نکل رہے. یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہمارا کردار ہے. معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا, اس ملک میں کردار نام کی چیز رہ نہیں گئی. ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے کہ نہیں, کردار جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے کسی کا. وہ وزیر بڑا اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ ایم پی بہت اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ وزیر اعظم بہت اچھا ہے, کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا, سنیں 2 منٹ دیں مجھے پلیز. ہمارے دوست تھے, مجھ سے یہ بحث کر رہے تھے, تو میں نے ان سے فرمایا, میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بچی کی شادی ایسے کردار والے آدمی سے کہیں گے کہ جو وزیر بہت اچھا ہے, وزیر اعظم بہت اچھا ہے, لیکن اس کا کردار, اس کا ذاتی مسئلہ کہتے نہیں. ایک بچی کی شادی ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو لڑکے کا خاندان معلوم کرتے ہیں, اس کے شب و روز کی ایکٹیویٹیز معلوم کرتے ہیں, اس کے دوستوں سے ملتے ہیں, اس کے طور طریقے معلوم کرتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو اتنی چھان پٹک, اتنی جانچ پڑتال, یہاں آپ 25 کروڑ انسانوں کو کسی کے حوالے کہہ رہو کردار مسئلہ نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہے, پھر یہ اسی طرح سے ہے. اس قوم, یہ پھر قوم اگر کردار دیکھے بغیر, اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس قوم, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو میں ایک مثال ہے, تھوڑی سی جو ہے وہ عجیب ہے, لیکن میں کہہ دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ پھر یہ قوم ایسا ہے کہ قیمہ بنانے کی مشین میں آپ سور کا گوشت ڈالو سامنے سے تو آگے سے بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا, آگے سے سور کا ہی قیمہ نکلے گا جو گوشت ڈالو گے آگے سے. یہ پوری قوم کردار دیکھے بغیر اپنا سب کچھ قربان کرنے بیٹھی ہے. اسی طرح سے ایک تھالی لے کر بیٹھی ہے کہ گوشت ڈال رہے ہیں سور کا, اور تھالی لے کر بیٹھے کہ آگے سے بکرے کا قیمہ نکلے گا, نہیں نکلے گا. آگے سے جو آپ گوشت ڈال رہے ہو وہی قیمہ نکلے گا, وہ مشین وہی نکالے گی جو آپ اس کے اندر ڈال رہے ہو. تو کردار اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کردار, ورنہ ہمارے آپ کے ایسے حالات کیوں, ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. تو جتنے ہمارے مسائل ہیں بھائی انہی میں سے کسی نے حل کرنا ہے نا. کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک کوئی سیٹ تو خالی نہیں ہے. تو ہمارے حالات ایسے کیوں کہ سیٹ پر بندہ تو بیٹھا ہے, کردار والا نہیں بیٹھا. تو میں اور آپ آج جو بھگت رہے ہیں, ہم اور آپ جو بھگت رہے ہیں وہ ایک بد کرداری کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. ایک انسان ٹھیک نہیں ہے تو وہ کونسلر ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, وہ ایم پی ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, وہ ایم ایل اے ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, وہ وزیر اعظم ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. آج ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے کردار والے ہیں کہ جہاں پر جس زمانے میں معاشرہ دولت کے پیچھے, پوسٹوں کے پیچھے, عہدوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, جہاں پر ایک دفعہ کوئی کونسلر بن جائے تو مرتے دم تک کونسلر رہنا چاہتا ہے, وہاں پر میرے پاس درجنوں ایسے لوگ پہلے دن آئے جو کہ سٹنگ ایم پی ایس تھے, جو کہ سٹنگ ایم این ایس تھے, اور وہ 35-30 سال کی اپنی رفاقت, اپنی ایم پی ایم این اے شپ چھوڑ کر اس آدمی کے پاس آئے جس کو موت کا خطرہ تھا, جہاں پر ان کو بھی مرنا تھا صاحب. اس کردار کے لوگ آج ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. اس کردار کے لوگ آج, ہم نے اس شہر کو آخری دفعہ لوگوں نے ہمارے ہاتھوں سے بنتا ہوا دیکھا تھا, اس کے بعد اس شہر کو لوگ سنبھال نہیں سکے. یہ کردار اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام نہیں کمایا, ہم نے پہلے بھی بنایا تھا.
آئندہ بھی بنا سکتے ہیں, ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کے ووٹ نہیں چاہیے, میں ووٹ کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگاؤں گا آپ کے اوپر. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. اور میں کسی کو اپنے آفس نہیں بلا رہا, نہ آئے میں کسی, لیکن آپ سب لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالو اس کوز میں, اس کام میں, اللہ کی رضا کی خاطر یہ اس کام میں حصہ ڈالو. اور وہ کیا ہے کہ جو بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں, آپ یہ بات ان لوگوں سے کرنے والے بنے جو اس ہال میں موجود نہیں ہیں. وہ لوگ جو یہاں پر نہیں ہیں ان سے اس بات کے کرنے والے بنے. اس کا مجھے ساتھ چاہیے. اس کے لیے آج کے دور میں فون پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. ہماری سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, تمام چیزوں پہ روزانہ کی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس چیز پر ہمارا کیا موقف ہے. میں لمبی نہیں کرنا چاہتا بات اتنی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیسلا ٹاور کو اگر بم سے اڑانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی اور چیزیں روزانہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے. یہ جو آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے, اس سے بہت سارے ان لوگوں تک بات پہنچے گی. اور وہ سب لوگ اس طرح سے کراچی کے تمام زبانیں بولنے والے, ہر قبیلے, ہر گاؤں, ہر معاشرے, ہر گلی سے آدمی جب پی ایس پی کا بنے گا, جب جا کر پھر ایک ریولوشن آئے گا, تبدیلی آئے گی. تو اب مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کیا آپ میرا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, ووٹ کے علاوہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آج جتنے لوگ ہیں, شکریہ, آج جتنے لوگ ہیں, آپ کو یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کم سے کم آپ نے اس پی ایس پی کے لیے 10 لوگوں کو, کم سے کم ایک انسان 10 لوگوں کو کنونس کرنے والا بنے, ایک انسان 10 لوگوں کو دعوت دینے والا بنے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ. آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور یہاں پر لے کر آئے. سب لوگ اپنے ٹائم کو نکال کر یہاں پر آئے. میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد, پی ایس پی زندہ باد.